अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर, आज मैं आपको मलिक सफ्दर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। ज़माना कोई भी हो, इंसान की जबलत, खसलत और फितरत में कोई फ़र्क नहीं आता। यह आज से लगभग 62 साल पहले का वाक़या है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि गुज़रे हुए कल, आज और आने वाले कल की कहानी हो। इन दिनों में ज़िला शेखुपुरा की तहसील मुरीदके के थाने में तैनात था। मुरीदके की गल्ला मंडी पाकिस्तान की चंद बड़ी गल्ला मंडियों में शुमार होती है। वो मौसम गर्मा की एक हफ्ज़दा सुबह थी। इन दिनों माह मई का वक्त चल रहा था। गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका था। कुदरत का निज़ाम भी अपनी जगह मुकम्मल और हैरान कर देने वाला है। अप्रैल का पूरा महीना और मई भी खासी हद तक गर्म ही गुजरता है। ये गंदम की फसल के पकने का दौरानिया है। वो भी एक ऐसी ही जलाली और दमघुट सुबह थी। मैं अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल हफीज़ ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, 3-4 बंदे आपसे मिलने के लिए आए हैं। किसी लड़की की गुमशुदगी का मामला है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। हवलदार साहब ने इन्हें बरामदे में बिठाया है और मुझे आपको इतला देने के लिए अंदर भेजा है। हो गई इतला? मैंने सरसरी अंदाज में कहा। अब तुम इन लोगों को मेरे पास भेज दो। ओके सर, वो फर्माबरदारी से बोला। हफीज़ खान मेरे थाने के अमले में सबसे छोटा था। उसकी उम्र महज 22 साल थी। उसने कभी मेहनत से जी नहीं चुराया था। उसकी इसी आदत को देखते हुए मैं यकीन से कह सकता था कि वो अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। 1 मिनट के बाद 4 अफराद मेरे कमरे में दाखिल हुए। इनमें एक औरत और 3 मर्द थे। औरत का नाम फिरदौस बीवी मालूम हुआ। उसका शौहर इफ्तिखार भी साथ था। बाकी 2 अफराद इनके आस पड़ोस के थे जो हमदर्दी के तहत उनके साथ आए थे। मेरे पूछने पर मालूम हुआ कि इफ्तिखार और फिरदौस की बेटी कहीं गुम हो गई है। तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? मैंने गुमशुदा लड़की के बाप से इस्तफसार किया। वो गमज़दा आवाज़ में बोला, जुबैदा। जुबैदा की उम्र के बारे में बताओ। वो 15 साल की होने वाली है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, जुबैदा कब से लापता है? पिछली रात से थानेदार साहब, वो रुहासी आवाज़ में बोला। तुम्हारी बेटी कल रात से गायब है और तुम मेरे पास अब आए हो? मैंने उसे घूरा। इतनी गफलत क्यों? वो बात यह है थानेदार साहब, फिरदौस ने हिचकिचाहट भरे लहजे में वजाहत करते हुए कहा, हम रात भर जुबैदा को तलाश करने की खुद ही कोशिश कर रहे थे। जब वो हमें कहीं भी नहीं मिली तो मेहर साहब ने कहा कि हमें जुबैदा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। तुम किस मेहर साहब की बात कर रही हो? मैंने फिरदौस से सवाल किया। मेहर नवाजिश अली, थानेदार साहब, उसने बताया। वो इस इलाके के एक मोतबर और ताकतवर इंसान हैं। मैं मेहर नवाजिश अली को महज नाम से जानता था। मेहर नवाजिश अली एक बासर ज़मींदार सियासतदान था। तुम लोगों ने अपनी बेटी को कहाँ कहाँ तलाश किया है? मैंने बारी बारी जुबैदा के वालिदैन की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। इसका ज़्यादा मेल मिलाप किससे था? इस इलाके में 4-5 घर हमारे रिश्तेदारों के हैं, इफ्तिखार वजाहत करते हुए बोला। सबसे पहले हमने वहीं जाकर पता किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने तुम लोगों से पूछा था कि जुबैदा का ज़्यादा मेल जोल किससे था? तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? जुबैदा की 3 सहेलियां हैं, फिरदौस ने बताया। इसका ज़्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजरता था। हमने इन तीनों से पूछा और उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है। इन तीनों लड़कियों के नाम क्या हैं? मैंने पूछा। इस सवाल जवाब के दौरान मैं अहम मालूमात एक कागज़ पर लिखता जा रहा था। फिरदौस ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, रुबीना, सफ़िया और राजदा, मगर इसकी सबसे ज़्यादा गहरी दोस्ती रुबीना से थी। क्या ये तीनों लड़कियां भी तुम्हारे घर के करीब ही रहती हैं? मैंने पूछा। रुबीना का घर हमारे पड़ोस में है, फिरदौस ने बताया। सफ़िया और राजदा भी हमारी गली ही में रहती हैं, लेकिन थोड़ी हटके। और ये तीनों लड़कियां जुबैदा की हम उम्र ही हैं। मैंने सवालिया नज़र से फिरदौस की तरफ देखा। नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली। रुबीना 18 साल की है और सफ़िया और राजदा की उम्रें 13 और 12 साल हैं। आप लोग मेरे पास आ गए हो, इसलिए फ़िक्रमंद होने की कतई ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली भरे लहजे में कहा। जुबैदा को तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है और इस काम के लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। कैसा ताउन थानेदार साहब? मैं तुम लोगों से चंद अहम सवालात करना चाहता हूँ, मैंने कहा।
اسی لیے میں نے ان دونوں بندوں کو باہر بھیج دیا ہے۔ مجھے ہر سوال کا ایک دم درست جواب چاہیے۔ تم لوگ تیار ہو؟ ٹھیک ہے جناب، آپ پوچھیں، ہم آپ کے ہر سوال کا 16 آنے درست جواب دیں گے۔ تم کرتے کیا ہو؟ میں نے افتخار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ میں مہر صاحب کے کھیتوں میں کام کرنے والا ایک غریب مزدور ہوں سرکار، اس نے بتایا۔ تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ افتخار کی عمر کا اندازہ میں نے 40 کے آس پاس لگایا تھا اور اس کی بیوی فردوس 35 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ میرے سوال کے جواب میں افتخار نے بتایا، ہماری کل 3 اولادیں ہیں تھانے دار صاحب۔ ایک بیٹی زبیدہ اور 2 اس سے چھوٹے بیٹے حنیف اور بشیر۔ حنیف 10 سال کا ہے جبکہ بشیر کی عمر 8 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبیدہ سب سے بڑی تھی؟ میں نے دونوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کی عمر 15 سال بتائی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، فردوس اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ لیکن ماشاءاللہ اس کی صحت اچھی ہے، وہ اپنی عمر سے 2-3 سال بڑی ہی نظر آتی ہے۔ اسی لیے اس کی روبینہ سے زیادہ گہری دوستی تھی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ انہوں نے میری اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، کیا کہیں زبیدہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی؟ نہیں جی، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، افتخار نے دو ٹوک انداز میں بتایا۔ میں نے فردوس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا، کیا زبیدہ گاؤں کے کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، وہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی بولی، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اور تم اس بارے میں کیا کہتے ہو افتخار؟ میں نے سوالیہ نظر سے گمشدہ زبیدہ کے باپ کی طرف دیکھا۔ فردوس ٹھیک کہتی ہے سرکار، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ہم ایسے کسی معاملے سے واقف نہیں ہیں۔ اور کوئی ایسی خاص بات جو زبیدہ کو ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہو سکے؟ نہیں جی، ہمیں جو پتا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا ہے، افتخار نے منت ریز لہجے میں کہا۔ آپ کسی طرح ہماری زبیدہ کو ڈھونڈ نکالیں، اس کی گمشدگی نے ہمارا حال بے حال کر رکھا ہے تھانے دار صاحب۔ آخری بات یہ بتا دو کہ تمہاری کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہ جی، فردوس نے جواب دیا، ہمارا ایسا ایک بھی دشمن نہیں جس پر ہم شک کر سکیں، ہمارا تو کبھی کسی سے چھوٹا موٹا جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں اپنے گھر جاؤ، اگر زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے کچھ پتہ چلے تو فوراً مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے تسلی دلاسا دے کر انہیں رخصت کر دیا۔ زبیدہ کے غیاب کے حوالے سے افتخار اور اس کی بیوی فردوس نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھیں، ان کی روشنی میں سرِ دست یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی تھی، نہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور نہ ہی اسے کوئی جان لیوا حادثہ پیش آیا تھا۔ بادی النظر میں یہ خاصا پیچیدہ کیس معلوم ہوتا تھا۔ گمشدہ زبیدہ کے والدین کے جانے کے بعد میں نے حوالدار جمن شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس معاملے میں پیش قدمی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے لگا۔ زبیدہ 17 مئی کی شام سے لاپتہ ہوئی تھی اور 18 مئی کی صبح اس کے والدین میرے پاس تھانے آئے تھے۔ میں نے اسی روز زبیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا تھا۔ اس وقت کانسٹیبل حفیظ خان میرے ساتھ تھا اور ہم دونوں منڈی مرید کے میں واقع افتخار کے گھر کے گرد و نواح میں تفتیش کا عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ آج سے 62-63 سال پہلے منڈی مرید کے علاقے آج کل کی طرح گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا۔ لگ بھگ 2 گھنٹے تک میں مختلف لوگوں سے پوچھ تاچھ کرتا رہا اور ان لوگوں میں زبیدہ کی 3 سہیلیاں بھی شامل تھیں جو واقعتاً زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ میں نے خصوصاً روبینہ سے متعدد سوالات کیے مگر کوئی بھی ایسا کارآمد جواب موصول نہ ہوا جو زبیدہ کے غیاب پر روشنی ڈال سکے۔ روبینہ ان تینوں میں بڑی تھی، وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک خوش شکل لڑکی تھی، وہ زبیدہ کے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے اس سے خصوصی تفتیش کی تھی کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ زبیدہ کی گہری دوست تھی۔ روبینہ، میں نے اس کے چہرے پر نظر جما کر معتدل انداز میں کہا، میں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا کہ تم زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تمہارے بہت قریب تھی اور اپنے دل کی ہر بات تم سے ہی کیا کرتی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ نہیں جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بے خوف لہجے میں جلدی سے بولی، زبیدہ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا تم زبیدہ کے کسی ایسے معاملے سے یا راز سے واقف ہو جسے اس کی گمشدگی کے ساتھ جوڑا جا سکے؟
उसने उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखा और इज़्तिरारी अंदाज में पलकें झपकाने लगी। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? थानेदार साहब, आप किस राज की बात कर रहे हैं? मैंने आवाज़ दबाकर मायनेखेज़ अंदाज में पूछा। जुबैदा गांव के किसी लड़की से कोई चक्कर वगैरह तो नहीं चला रही थी? नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए मजबूत लहजे में बोली। आप बिल्कुल गलत अंदाज में सोच रहे हैं। अगर इसका किसी के साथ प्यार मोहब्बत का कोई मामला होता तो वो इसके बारे में सबसे पहले मुझे बताती। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रुबीना, इसीलिए मैं तुम्हारी बात का यकीन कर रहा हूँ, मैंने इसे एतमाद में लेते हुए कहा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जुबैदा कल शाम से गायब है। तुम्हारे ख्याल में वो कहाँ जा सकती है? मैं इस बारे में भला क्या कह सकती हूँ? वो उलझन से बोली। हाँ, इस बात का मुझे अंदाज़ा है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं गई होगी। उसने तुम्हें कुछ बताया? और न ही उसके माँ बाप को इसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ पता है। हत्ता कि मुरीदके का एक भी बसनीक उसके अचानक गायब हो जाने के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। अल्लाह खैर करे, वो मुतहिश नज़र से मुझे देखते हुए बोली। आप डराने वाली बातें न करें थानेदार साहब, मैं तो सामने की हकीकत बयान कर रहा हूँ, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अगर तुम चाहती हो कि मैं जल्द से जल्द जुबैदा को बाजियाब कर लूँ तो तुम्हें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो बेचैनी से पूछने लगी। कौन सी दो बातें जी? पहली बात तो ये कि अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो वो मुझे बता देना, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। दूसरी बात ये, मेरे जाने के बाद अगर तुम्हें जुबैदा की गुमशुदगी के बारे में कोई अहम बात पता चले तो फ़ौरन मुझे बता देना, मैं गाहे बगाहे इधर का चक्कर लगाता रहूँगा। समझ गई जी? वो ताउनामेज़ अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। आपने जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द जुबैदा को ढूंढ निकालें, इसके बाद हम उसके घर से निकल आए। और वापसी के दौरान कांस्टेबल हफीज़ खान ने मुझसे कहा, हम अभी तक जुबैदा का कोई सुराग नहीं लगा सके। हाँ, तुम्हारी बात इस हद तक दुरुस्त है कि इस केस का दूसरा सिरा अभी तक हमारी निगाहों से ओझल है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला हफीज़ खान, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। अपनी मंजिल तक रसाई हासिल करने के लिए यकीन मोहकम और अमले पेहम से काम लेना पड़ता है, जिसके लिए इंसान के अंदर हिम्मत, अज़्म और बर्दाश्त का होना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारे अंदर मौजूद है, बस तुम थोड़े बेसब्रे हो। खैर, वक्त के साथ सब सीख जाओगे। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है हफीज़ खान, आप इसी तरह रहनुमाई जारी रखेंगे तो मैं बहुत कुछ सीख जाऊंगा जनाब, वो तशक्कुराना लहजे में बोला। हफीज़ मेहनती तो था ही, मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बाअदब और फर्मा बरदार भी था। हमारे दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी ही था कि एक जीप हमारे नज़दीक आकर रुकी। जीप की पैसेंजर सीट पर मुझे महर नवाज अली बैठा दिखाई दिया। अकबी नशिस्त पर उसके दो मुलाजिम मौजूद थे और तीसरा मुलाजिम ड्राइवर की सूरत टोयोटा 4 व्हील ड्राइव जीप का स्टीयरिंग संभाले हुए था। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब, नवाजिश अली जीप से नीचे उतरकर मेरी जानिब बढ़ते हुए खुश अखलाकी से बोला। वालेकुम सलाम, मैंने भी खुश मिजाजी से उसके सलाम का जवाब दिया। इस दौरान में अकबी नशिस्त वाले दोनों मुलाजमीन और ड्राइवर भी जीप से बाहर आ गए थे। ये प्रोटोकॉल यकीनन मेहर साहब के एहतराम में था। हमारे दरमियान पुरजोश मुसाफा हो चुका तो नवाजिश अली ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मलिक साहब, कैसा अजीब इत्तेफाक है कि हमारे नसीब में यूं सरेरा मिलना लिखा था। मेरे ख्याल में आप गुमशुदा लड़की के सिलसिले में इधर आए हैं। आपका ख्याल दुरुस्त है मेहर साहब, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। आज सुबह जुबैदा के माँ बाप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि आप ही ने उन्हें मेरे पास भेजा था। जनाब, एक वाकया रूनुमा हुआ है तो उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराना तो बनता है, और ये बात आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है मलिक साहब। मैं खुद कानून और कायदे का बहुत ख्याल रखता हूँ। मुझे जब इस मामले की खबर हुई तो मैंने इफ्तिखार को आपकी तरफ दौड़ा दिया। ओह, हम यूँ रास्ते में खड़े क्यों बात कर रहे हैं? आप लोग जीप में बैठें, बाकी की बातें हम हवेली जाकर करेंगे। मेहर साहब, मैं पिछले 3 घंटे से इस इलाके में तफ्तीश करता फिर रहा हूँ, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। अभी तो मैं थाने जाना चाहूँगा, वहाँ भी कई काम अधूरे छोड़कर आया था। आपकी हवेली की सैर फिर कभी सही।
میں آپ کو 2 خاص مقاصد سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ رازدارانہ انداز میں بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں مہر صاحب، آپ کن 2 مقاصد کا ذکر کر رہے ہیں جناب؟ یہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں اپنے چند مہمانوں کے ساتھ نارووال کی طرف گیا تھا اور ابھی ادھر ہی سے واپس آ رہا ہوں، اور یقین کریں مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ میرے غریب خانے کے قریب ہوں اور میں عین کھانے کے وقت آپ کو کچھ کھلائے پلائے بغیر ہی جانے دوں۔ یہ تو ہو گیا آپ کو حویلی لے جانے کا پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر معنی خیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا۔ زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ مہر نوازش علی کے اول الذکر مقصد سے مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے بیان کردہ دوسرے مقصد نے میرے رگوں پے میں اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ میں اس کے ساتھ حویلی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں نوازش علی نے مجھے بتایا کہ اس کا بیٹا مہر آفتاب علی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے برطانیہ گیا ہوا ہے۔ اس کے ایک دوست کا تعلق نارووال سے ہے، وہ دوست بھی برطانیہ ہی میں پڑھ رہا ہے، لیکن پچھلے دنوں وہ پاکستان آیا ہوا تھا اور ساتھ ایک اپنے انگریز دوست کو بھی لے آیا تھا۔ مہر آفتاب کے دوست کا نام عدنان چیمہ اور عدنان کے انگریز دوست کا نام اسمتھ تھا۔ عدنان اور اسمتھ واپس انگلینڈ جا رہے تھے تو وہ لوگ مہر نوازش علی سے ملنے مرید کے آ گئے تھے۔ ان دنوں مرید کے سے نارووال بھی ایک کچا راستہ جایا کرتا تھا۔ 17 میل لگ بھگ 27 کلومیٹرز کا یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے بدل گئی ہے۔ ان لمحات میں میرا ذہن ایک ہی نقطے پر جمع ہوا تھا اور مجھے اپنی سماعت میں مہر نوازش علی کے ان الفاظ کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا، زبیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی بہت مدد کرے گی۔ بلا شبہ میں اس کیس کو جلد سے جلد حل کرنا چاہتا تھا، اور وہ بھی زبیدہ کی بحفاظت بازیابی کے ساتھ۔ کھانا بہت لذیذ، پرتکلف اور وافر مقدار میں تھا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی میں مہر نوازش علی کو اس اہم مقام کی طرف لے آیا۔ مہر جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، آپ جن 2 مقاصد سے مجھے اپنی حویلی میں لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک تو پورا ہو چکا۔ میں نے خوب ڈٹ کر آپ کا نمک کھا لیا، اب ذرا دوسرے مقصد کا ذکر بھی ہو جائے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت نیک خیال ہے ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، او صدیق، ذرا شوکے کو میرے پاس بھیج۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا اور گہری سنجیدگی سے کہنے لگا، ملک صاحب، کل شام میں زبیدہ کا باپ روتے ہوئے میرے پاس آیا تھا۔ افتخار میرے کھیتوں پر کام کرتا ہے۔ میں نے زبیدہ کی گمشدگی کی کہانی اسی کی زبانی سنی اور اسے مشورہ دیا کہ وہ صبح تھانے جا کر اس واقعے کی باقاعدہ رپورٹ درج کرائے، اور آپ جانتے ہیں اس نے ایسا کیا بھی۔ لیکن رات گئے ایک ایسی بات میرے علم میں آئی جو زبیدہ والے معاملے پر روشنی ڈال سکتی ہے۔ ایسی کون سی بات ہے مہر جی؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میرے ایک بااعتماد ملازم شوکت علی عرف شوکا نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے پچھلی سہ پہر زبیدہ اور خالد بھٹی کو لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مرید کے سے باہر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں نے شوکا کو اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ آپ براہ راست اس سے بات کر لیں۔ یہ خالد بھٹی کون ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ مہر نوازش کے انکشاف نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، خالد منظور بھٹی کا بیٹا ہے۔ منظور ادھر مرید کے ہی میں دودھ دہی کی دکان کرتا ہے۔ وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی ہے ملک صاحب، مگر اس کا بیٹا خالد خاصا چالاک اور آوارہ لڑکا ہے۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آپ خالد کو ایک بگڑا ہوا نوجوان کہہ سکتے ہیں۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا اور پوچھا، آپ نے گزشتہ شام ہی اس سلسلے میں کوئی عملی قدم کیوں نہیں اٹھایا جناب؟ آپ خالد بھٹی کو اپنے پاس بلا کر اس سے کڑی پوچھ تاچھ کر سکتے تھے۔ بجا فرمایا آپ نے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر افسوس کہ گھریلو مصروفیت کی وجہ سے اس طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ ابھی راستے میں آپ کو دیکھا تو مجھے شوکا کی بات یاد آ گئی۔ خیر، اب آپ شوکا کے روبرو بیٹھ کر خود ہی اس کا انٹرویو کر لیں۔
ادھر مہر نوازش کی بات ختم ہوئی، ادھر شوکا ہمارے سامنے حاضر ہو گیا۔ شوکت علی عرف شوکا کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک مضبوط البدن اور قدآور شخص تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور اس نے گلے میں ایک تعویذ پہنا ہوا تھا۔ اپنی وسیع قطع اور ڈیڑھ ڈول سے وہ لڑائی بھڑائی کا ماہر دکھائی دیتا تھا۔ مہر نوازش نے میرا تعارف کرانے کے بعد تحقیرانہ انداز میں اپنے ملازم سے کہا، شوکا، تھانے دار صاحب زبیدہ کی گمشدگی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ تمہیں اس بارے میں جو بھی پتا ہو سب ملک صاحب کو بتا دو۔ بس مجھے وہی پتا تھا جو کل شام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہ مہر نوازش کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں بولا۔ زبیدہ اور خالد لاری اڈے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شوکا، کیا تمہاری ان دونوں سے کوئی بات ہوئی تھی؟ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تم نے انہیں لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ان پر نگاہ بھی پڑی تھی؟ کیا تم پر ان کی نگاہ بھی پڑی تھی؟ یہ تو مجھے ٹھیک سے پتا نہیں تھانے دار صاحب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ بس میں نے انہیں دیکھا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ رات میں جب مجھے پتا چلا کہ زبیدہ اچانک غائب ہو گئی ہے تو میں نے مہر صاحب کو اس واقعے کے بارے میں بتا دیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ شوکا، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ تم نے کتنے بجے ان دونوں کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا؟ درست ٹائم کا تو مجھے اندازہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ سمجھ لیں عصر کا وقت ہوگا۔ کیا تم مجھے ان دونوں کے لباس کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا۔ خالد بھٹی نے سفید تہمت پر ململ کا کرتا پہن رکھا تھا، اس نے بتایا، اور زبیدہ کی قمیض سرخ، شلوار نیلی اور دوپٹہ کالے رنگ کا تھا۔ اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے انہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ میں نے شک زدہ نظر سے اسے گھورا۔ بس جی، میری تو ان پر ایک نظر پڑی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پتا نہیں یہ سب مجھے کیسے یاد رہ گیا۔ کسی شے کے یاد رہ جانے کا تعلق انسان کی یادداشت سے ہے شوکا، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ لوگ اسے حافظہ بھی کہتے ہیں۔ تم نے جو بتایا اس سے پتا چلتا ہے کہ تمہارا مشاہدہ گہرا اور حافظہ قوی ہے۔ اگر تمہیں زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ اور بھی معلوم ہو تو مجھے بتاؤ، اس سے اس کی تلاشی میں مدد ملے گی۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے مزید 2-4 سوالات کے بعد شوکا کو فارغ کر دیا۔ اس بات چیت کے دوران میں مجھے پتا چلا تھا کہ خالد بھٹی کی عمر 21-22 سال تھی۔ وہ منظور بھٹی اور زلیخا کی اکلوتی اولاد تھا۔ بوڑھا باپ اکیلا ہی دکانداری میں لگا رہتا تھا، خالد اس کی مدد کرتا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام۔ نہایت ہی مختصر الفاظ میں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک آوارہ، غیر ذمہ دار اور ناقابل بھروسہ نوجوان تھا۔ ایسے افراد کو جرم کی راہ اپنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مہر جی، آپ کے اس تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اجازت دیں۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ملک صاحب، وہ انکسار بھرے لہجے میں بولا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اگر آئندہ بھی کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں۔ اگر آپ تھانے جا رہے ہیں تو میں اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ جیپ میں آپ کو تھانے پہنچا دے گا۔ اس تکلیف کو کسی دوسرے موقع کے لیے رکھیے گا، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ فی الحال تو میں تفتیش کا دوسرا راؤنڈ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جناب۔ دوسرا راؤنڈ؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب۔ دیکھیں جناب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ کے ملازم شوکا کے بیان کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے تو بادیو نظر میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ زبیدہ اور خالد بھٹی کہیں جانے والے تھے، اسی لیے وہ لاری اڈے پر پہنچے تھے۔ زبیدہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ اگر وہ خالد بھٹی ہی کے ساتھ ہے تو پھر اس لڑکے کو بھی اپنے گھر میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ منظور بھٹی کے گھر کا رخ کرنے والے ہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے مہر جی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی رخ کو میں نے دوسرے راؤنڈ کا نام دیا ہے۔ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، وہ پرخلوص لہجے میں بولا۔ اگر اس مشن میں کسی بھی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ مجھے ہر نوعیت کے تعاون کے لیے حاضر پائیں گے۔ میں نے تہہ دل سے ایک مرتبہ پھر مہر نوازش علی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی حویلی سے نکل کر منظور بھٹی کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ شوکا نے مجھے منظور بھٹی کی دکان اور مکان کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔
लिहाजा वहाँ तक रसाई हासिल करने में मुझे किसी दिक्कत या दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मंसूर भट्टी अपनी दुकान पर मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, मैंने उसके नज़दीक पहुंचकर पुरइखलाक लहजे में कहा। उसने अपनी जगह से खड़े होकर बड़े अदब से मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर एक कुर्सी को साफ करके बैठने के लिए कहा। सद बिस्मिल्लाह थानेदार साहब, तशरीफ़ रखें, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मंसूर भट्टी, मैं सच बोलने और सच सुनने का आदी हूं, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी खिदमत करने का शौक़ है तो मैं जो भी सवाल करूं उसका दुरुस्त जवाब देना। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? जब मैंने इसे मंसूर भट्टी साहब कहकर मुखातिब किया था तो उसकी खुशी दीदनी थी, लेकिन अब मेरा रवैया कदरे संजीदा बल्कि सख्त हो गया था और इस तब्दीली को उसने बखूबी महसूस कर लिया था। समझ गया सरकार, वो फर्माबरदारी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं आपसे झूठ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं इसका 16 आने सच जवाब दूंगा। लम्हाती तवक्कुफ करके इसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। आप आराम से बैठकर बात करें थानेदार साहब, मैं आपसे हर किस्म का ताउन करूंगा। आप खुद चलकर मेरे पास आए हैं, लगता है कि मामला खासा गंभीर है। कोई ऐसा वैसा गंभीर? मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा और उसकी दुकान के सामने बिछी चौबी बेंच पर बैठने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। मैं जुबैदा बेगम की गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे पूछताछ के लिए निकला हुआ हूँ। तुम इसे जानते हो? मेरे बेंच पर बैठ जाने के बाद वो हमारे लिए ठंडी लस्सी तैयार करने में मसरूफ़ हो गया था। उसने लस्सी वाले मखसूस बर्तन में दही, दूध और पानी के अलावा बर्फ़ी की चंद डलियाँ भी डाल दी थीं, जो एक थाल में उसने अपनी दुकान पर सजा रखी थीं। पंजाब के गांव देहात में दूध दही की दुकान चलाने वाले लोग अक्सर बर्फ़ी या पेड़े भी फ़रोख्त करते हैं। जी हाँ, मैं इफ्तिखार की बेटी जुबैदा को अच्छी तरह जानता हूँ थानेदार साहब, वो चौबी मधानी को पीतल की बिलोनी में घुमाते हुए बोला। वो लड़की कल शाम से गायब है। मैं इफ्तिखार की परेशानी को समझ सकता हूँ। आप जल्दी से इसकी बेटी को ढूंढ निकालें जनाब, ये आपकी बहुत बड़ी नेकी होगी। मैं इसी नेकी की नीयत से थाने से निकला हूँ मंसूर भट्टी, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा, और मुझे पता चला है कि इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं? लम्हाती तौर पर उसने हाथ रोककर उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए ताज्जुब खेज लहजे में पूछा। मैं भला आपकी क्या मदद कर सकता हूँ थानेदार साहब? बताता हूँ, पहले तुम अपने बेटे खालिद को यहाँ बुलाओ, मैंने ठोस अंदाज में कहा, और इसके साथ ही लस्सी को भी बिलोते रहो वरना इसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसके हाथों में बिजली ऐसी तेज़ी पैदा हो गई, वो मधानी को गोल गोल घुमाते हुए अजीब से लहजे में बोला। आप खालिद को यहाँ बुलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? सब खैरियत तो है ना जनाब? तुम मुझसे सच बोलने का वादा कर चुके हो मंसूर, इसलिए कोई दाएं बाएं की बात नहीं, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। मुझे बताओ, गुमशुदा जुबैदा और तुम्हारे बेटे खालिद में क्या चक्कर चल रहा था? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोला। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। खालिद के बारे में आपको किसी ने ज़रूर गलत बताया है। तुम खालिद को यहाँ बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने इससे पूछगछ करूँगा, मैंने कदरे खुश्क लहजे में कहा। फिर सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। उसने बिलोनी में से गाढ़ी लस्सी को पीतल के 2 गिलासों में डाला और उन्हें हमारी जानिब बढ़ाते हुए माजरत खाना अंदाज में बोला। थानेदार साहब, मैं इस वक्त खालिद को आपके सामने पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो मुरीद के में मौजूद नहीं है। मंसूर भट्टी के जवाब ने मुझे चौंका दिया। मेरा शक-नुमा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था। जुबैदा की तरह खालिद भट्टी भी मुरीद के में नहीं था। शोका की फराहम करदा मालूमात मेरे जहन में ताज़ा थीं। इन्हीं की रोशनी में मैंने खालिद के बाप से पूछा, तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है? वो अपने चाचा के पास गया हुआ है, मंसूर भट्टी ने बताया। मेरा छोटा भाई गफूर भट्टी कामुकी में रहता है, खालिद उसी के पास गया हुआ है। कल किसी वक्त वो कामुकी से वापस आ जाएगा। वो कब कामुकी गया है? शोका से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मैंने सवाल किया ताकि शोका के बयान की तस्दीक कर सकूं। खालिद कल दोपहर में गया है, उसने बताया। फिर इज़्तिरारी लहजे में पूछा, आप जुबैदा की गुमशुदगी को मेरे बेटे के साथ क्यों नथी कर रहे हैं थानेदार साहब? आपके जहन में जो भी है मुझे साफ साफ बताएं। साफ साफ जानना तुम्हारा हक है मंसूर भट्टी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा।
تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر میں مرید کیسے کاموں کی گیا تھا، لیکن میرے پاس ایک ایسا عینی گواہ موجود ہے جس نے کل سپہر میں زبیدہ اور خالد کو لاری اڈے پر کھڑے آپس میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ زبیدہ نے نیلی شلوار پر سرخ قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر سیاہ دوپٹہ تھا، جبکہ خالد بھٹی نے ململ کا کرتا اور سفید تہمت زیب تن کر رکھا تھا۔ بات کے اختتام پر میں گہری نظر سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ منصور بھٹی کی آنکھوں میں مجھے ایک سایہ سا لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، آپ نے خالد کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک بتایا ہے تھانے دار صاحب، لیکن آپ کی باقی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ کیا آپ مجھے اس بندے کا نام بتا سکتے ہیں جس کے لیے آپ نے عینی گواہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ فی الحال اس شخص کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا، اس سے زبیدہ کی تلاش والے معاملے پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ میں نے منصور بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ویسے یہ جان لو کہ وہ بندہ قابل بھروسہ ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں اور کانسٹیبل حفیظ خان منصور بھٹی کی تیار کردہ لسی سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ منصور بھٹی میری باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بے بسی سے کہا، قانونی معاملات کو آپ ہی بہتر جانتے ہیں تھانے دار صاحب، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میرا بیٹا کسی ایسے چکر میں نہیں تھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اگر خالد بھٹی کا زبیدہ کی گمشدگی میں کوئی ہاتھ نہیں تو پھر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، کاموں کی مرید کے سے زیادہ دور نہیں ہے، بس میں بیٹھ کر یہ فاصلہ 15 سے 20 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق خالد کل دوپہر میں گھر سے نکلا تھا، اس حساب سے اسے اب تک کاموں کی تمہارے بھائی غفور بھٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کا حساب پکا ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سپہر سے پہلے ہی غفور کے پاس پہنچ چکا ہوگا۔ پولیس لوگوں کے بیانات ہی نہیں، ان کے یقین کو بھی چیک کرنا ضروری سمجھتی ہے، میں نے واضح الفاظ میں کہا، لہٰذا میں اپنے کسی بندے کو آج ہی کاموں کی بھیج کر تمہارے یقین کی تصدیق ضرور کروں گا۔ مجھے بتاؤ، تمہارا بھائی کاموں کی میں کہاں رہتا ہے اور وہ کرتا کیا ہے؟ منصور بھٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر اور دکان کا پتہ بتانے کے بعد کہا، غفور کی مٹھائی کی دکان پورے کاموں کی میں مشہور ہے، آپ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں نے منصور بھٹی اور اس کی تیار کردہ دل بہار مزیدار لسی کا شکریہ ادا کیا اور ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ منصور بھٹی، تم سیدھے سادے اور بھلے مانس آدمی ہو، اگر تمہارا بیٹا زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث پایا گیا تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ خالد ایسی حرکت نہیں کر سکتا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ لاؤبالی، غیر ذمہ دار اور نکھٹو ہے، مگر ایسے سنگین جرم کی میں اس سے امید نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث نہیں ملے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے واپسی کے لیے مڑتے ہوئے پرمعنی انداز میں کہا۔ تمہارے بیٹے کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اس کا گم شدہ زبیدہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ثابت نہ ہو۔ منصور بھٹی کی دکان سے افتخار کا گھر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ میں نے افتخار کے گھر کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کانسٹیبل حفیظ خان سے کہا، ہمارے ملک کا کوئی بھی محکمہ ہو، جونیئرز کو اپنے سینئرز سے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے کہ انہیں کام کرنے اور اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں آزمانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جونیئرز کی یہ شکایت کچھ غلط بھی نہیں ہے، وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ کیا میرے ساتھ کام کرتے ہوئے تمہیں بھی ایسے مسائل کا سامنا ہوا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اگر صرف آپ کی ذات کی بات ہے تو میرا جواب نہیں میں ہوگا ملک صاحب، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے، لیکن ہمارے تھانے کا باقی عملہ میرے ساتھ جس قسم کا سلوک کرتا ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ حفیظ خان، میری بات دھیان سے سنو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دوسروں پر اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے معمول کے کام سے کچھ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور دکھانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈالنا ضروری ہے۔ میں نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ عملے کے دوسرے لوگ بھی یہ بات جان سکیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیا تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ وہ چند لمحات تک متذبذب نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر
نفی میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ مطلب یہ کہ تمہیں کوئی اندازہ نہیں؟ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ آج میں تمہیں خود کو منوانے اور اپنی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک سنہری موقع دے رہا ہوں۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس موقع سے کس طرح اور کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ جی بتائیں ملک صاحب، وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم ابھی اور اسی وقت کاموں کی روانہ ہو رہے ہو، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! بے ساختہ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تمہارا تعلق ایمن آباد سے ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ لاہور سے گجرانوالہ کی جانب جنرل ٹرنک روڈ پر سفر کریں تو شاہدرہ کے بعد مرید کے، اس کے بعد کاموں کی اور اس کے بعد تمہارا قصبہ ایمن آباد آتا ہے۔ کاموں کی اور مرید کے درمیان چند میل کا فاصلہ ہے، لیکن کاموں کی اور ایمن آباد میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے حفیظ خان کے چہرے پر نگاہ جما کر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم نے منظور بھٹی سے ہونے والی میری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا ہے یا نہیں؟ میرے آخری تصدیق طلب سوالیہ جواب کے جملے میں اس نے کہا۔ جی سنا ہے، اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ بھی کر لیا ہے۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ انسان کی یادداشت اگر مضبوط ہو تو اسے اپنی فیلڈ میں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ مجھے کاموں کی بھیجنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تم کاموں کی پہنچ کر غیر محسوس انداز میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ خالد بھٹی گزشتہ روز اپنے چاچا غفور بھٹی کی دکان پر یا اس کے گھر کتنے بجے پہنچا تھا۔ منظور بھٹی نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ اس کے چھوٹے بھائی کی مٹھائی کی دکان پورے کاموکی میں مشہور ہے۔ میرے خیال میں تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جی بالکل، مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سمجھ لیں کہ میں نے خالد بھٹی کی کاموکی میں آمد کے بارے میں جان لیا۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا ملک صاحب؟ اگر خالد بھٹی دوپہر اور سہ پہر کے بیچ کسی وقت کاموکی پہنچا تھا تو تمہارا کام ختم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تم اپنے گھر ایمن آباد چلے جانا اور کل کسی وقت واپس تھانے آ کر اپنی ڈیوٹی جوائن کر لینا۔ لیکن اگر خالد بھٹی شام کے آس پاس کاموکی پہنچا تھا یا سرے سے کاموکی گیا ہی نہیں، تو اس سے یہ صاف ہو جائے گا کہ شوکا کا بیان اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے گزشتہ روز سہ پہر میں زبیدہ اور خالد بھٹی کو مرید کے لاری اڈے پر لازمی دیکھا تھا۔ اگر وہ دونوں کاموکی نہیں گئے تو پھر ہم انہیں کہیں اور ڈھونڈیں گے۔ میں نے ایک مختصر سا توقف کر کے آسودہ سانس خارج کی اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا۔ خالد بھٹی اکیلا یا زبیدہ کی معیت میں اگر مغرب کے قریب کاموکی پہنچا ہو تو اس صورت میں تم نے خالد بھٹی کو، اور اگر اس کے ساتھ زبیدہ بھی ہے تو ان دونوں کو کان سے پکڑ کر اپنے ساتھ مرید کے تھانے میں لانا ہے۔ اس سلسلے میں تم کاموکی کی پولیس چوکی سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہو، میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں۔ اس کا سینہ خوشی اور فخر کے احساسات سے پھول گیا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، وہ جذبات سے لبریز آواز میں بولا۔ ملک صاحب، آپ ایک عظیم پولیس آفیسر ہیں۔ عظیم صرف خدا کی ذات ہے حفیظ خان، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ساری بڑائی، تعریف اور اظہار محبت اسی قادر مطلق اور پروردگار کو زیب دیتا ہے، اور میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تمہارا حق اور میرا فرض ہے۔ اس حق کو سمیٹو اور اپنے فرض کی راہ پر روانہ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے سلیوٹ مارا اور تیزی سے لاری اڈے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ میں نے گمشدہ زبیدہ کے گھر کی سمت پیش قدمی شروع کر دی۔ زبیدہ کا غمزدہ باپ افتخار مجھے اپنے گھر کے دروازے پر ہی مل گیا۔ اس وقت سہ پہر سبک خرامی سے شام کی طرف رواں دواں تھی۔ سورج اگرچہ ڈھلائی پر تھا، تاہم تپش اور حبس میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ دن کے آخری مراحل میں بھی سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ افتخار نے مجھے سلام کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد گلوگیر آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، میری زبیدہ کا کچھ پتہ چلا؟ میں زبیدہ کی تلاش ہی میں نکلا ہوا ہوں، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے لیے بھی ایک بیٹی جیسی ہی ہے، تم فکر نہ کرو، میں جلد سے جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے تھانے دار صاحب، جو میری زبیدہ کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہے ہیں، وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی باتوں سے بہت حوصلہ ملتا ہے،
میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ زبیدہ کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، انشاءاللہ، میں نے پورے تیقن کے ساتھ کہا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تفتیش کے دوران میں مجھے کچھ اہم باتیں پتہ چلی ہیں، لیکن یوں گلی میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا ٹھیک نہیں۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے؟ جی ضرور، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں بیٹھک کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ اندر آ جائیں۔ چند سیکنڈ کے بعد میں گمشدہ زبیدہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ افتخار کی بیوی فردوس میرے لیے گڑ کا ٹھنڈا شربت بنا لائی۔ زبیدہ سے چھوٹے اس کے دو بھائی تھے، حنیف اور بشیر۔ افتخار نے ان دونوں کو کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیا تاکہ میں سکون کے ساتھ زبیدہ کے والدین سے بات کر سکوں۔ میں نے صبح تھانے میں تم دونوں سے پوچھا تھا کہ زبیدہ کا کسی لڑکے سے کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ میں نے باری باری ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور تم نے جواب میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہم نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی سرکار، افتخار نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، زبیدہ کا ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ کیا کل زبیدہ نے سرخ قمیض اور نیلی شلوار پہن رکھی تھی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اور اس کے دوپٹے کا رنگ کالا تھا؟ جی بالکل، آپ اس کے لباس کے بارے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، فردوس نے اضطراری انداز میں کہا۔ کیا آپ نے زبیدہ کو کہیں دیکھا ہے؟ میں نے نہیں، کسی اور نے دیکھا ہے، بلکہ دیکھا تھا، میں نے ان کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور وہ بھی کل سپہر میں، زبیدہ کی گمشدگی سے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کون ہے جس نے زبیدہ کو دیکھا تھا؟ افتخار نے بےتابی سے سوال کیا۔ میری بیٹی اس بندے کو کہاں نظر آئی تھی؟ اس عینی شاہد کا نام سردست ظاہر کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس بندے نے کل سپہر میں زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا، اور وہ ایک جوان لڑکے سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں کسی بس میں بیٹھ کر کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ فردوس نے فکر مندی سے پوچھا۔ منصور بھٹی، دودھ دہی والے کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا۔ اوہ! افتخار ایک بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ فردوس نے پروسوخ اور بلند آواز میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، خالد بھٹی ایک لوفر اور آوارہ لڑکا ہے، اور یہ بات یہاں سب کو پتہ ہے۔ میری بیٹی اس کمینے کے ساتھ گھر سے بھاگ ہی نہیں سکتی۔ جس بندے نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے، اسے ضرور کوئی مغالطہ یا غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نے خالد بھٹی کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھا ہوگا۔ میری زبیدہ سیدھی سادی ہے، مگر اتنی بھی نہیں کہ وہ خالد بھٹی جیسے آوارہ لڑکے کی باتوں میں آ جائے۔ اگر زبیدہ اور خالد کے درمیان اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو روبینہ سے چھپ نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں بہت گہری سہیلیاں ہیں، ان کا ہر راز ایک دوسرے کے علم میں ہے۔ کیا آپ نے خالد بھٹی کے گھر والوں سے پوچھ گچھ کی تھی؟ افتخار نے مجھ سے سوال کیا۔ اگر آپ کے مخبر کی اطلاع درست ہے تو پھر خالد بھٹی کو بھی علاقے میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ میں ابھی منصور بھٹی کے پاس ہی سے آ رہا ہوں، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی زبیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ خالد بھٹی کل دوپہر کے وقت اپنے چاچا غفور بھٹی سے ملنے کاموکی گیا تھا، اور اس کی واپسی کل کسی وقت ہوگی۔ آپ منصور بھٹی کو گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیں، فردوس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اسی کی غفلت نے خالد بھٹی کو بگاڑا ہے۔ اگر خالد بھٹی نے میری زبیدہ کی گمشدگی میں ملوث ہے تو اپنے باپ کی گرفتاری کے بعد وہ ضرور سامنے آئے گا۔ پھر آپ اس پر سختی کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے زبیدہ کو کہاں غائب کیا ہے۔ فردوس بی بی، میں تمہارے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ تم نے مجھے جو مشورہ دیا ہے، میں دل سے اس کی قدر کرتا ہوں، مگر میرے کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے۔ اگر بغیر ثبوت کے میں لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے تھانے کے حوالات میں بھرنے لگوں تو ہفتہ 10 دن میں اس آہنی سلاخوں والے کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ ویسے میں تم دونوں کی تسلی کے لیے بتا دوں کہ… لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنا ایک بندہ کاموکی روانہ کر دیا ہے تاکہ وہ منصور بھٹی کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر زبیدہ کی گمشدگی میں خالد بھٹی کا ہاتھ ہے تو وہ نالائق مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ آپ دونوں دعا کرو کہ میں زبیدہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، افتخار نے دکھی لہجے میں کہا۔ زبیدہ کی جدائی نے مجھے اور فردوس کو جیتے جی مار ڈالا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو، میں نے تشفی بھرے انداز میں کہا، اللہ کے فضل سے میں بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔
اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، فردوس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ میں زبیدہ کے غمزدہ والدین کو تسلی دلاسا دینے کے بعد اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ جمعہ 19 مئی کی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو حوالدار جمن شاہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میرے سامنے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔